You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 12वां खिलाड़ी हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहता हूं, और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए 12वां खिलाड़ी कहता हूं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया से बाहर 1 करोड़ से ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और ये 12वें खिलाड़ी हैं, ग्राउंड से बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन ये ऑलवेज़ पाकिस्तान के बारे में मुतफक्कर रहते हैं, और ये इस ख्वाहिश में है कि शायद इन्हें भी कभी अपना कोई रोल प्ले करने का मौका मिले, और ये उम्मीद से बैठे हुए 12वें खिलाड़ी हैं। वोट का कुछ अर्सा पहले मिला था, उसके बाद फिर छीन लिया गया है, और अब वो मुतनाज़ है, कोई पता नहीं वापस मिले या ना मिले। इस सारी सूरत हाल में जब यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान भेजने के बावजूद अमली तौर पर इन्हें कोई चौका छक्का लगाने की गुंजाइश भी नहीं बनती, इनको इजाज़त भी नहीं दी जा रही, और ये सिर्फ बाहर बैठ के या तालियां पीटते हैं, तालियां बजाते हैं या कुड़ते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे साथ कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये 12वां खिलाड़ी का रोल पसंद नहीं आया। उन्होंने अमली तौर पर खुद ही पैड कस लिए, हेलमेट पहन लिया, दस्ताने हाथों पे चढ़ा लिए, ग्लव्स पहन के बैट पकड़ा और ग्राउंड में उतर गए। उन्होंने खुद फैसला किया कि हम अब मज़ीद 12वें खिलाड़ी रहना हमें कबूल नहीं, हम ग्राउंड में उतरेंगे, काम करेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक डिफरेंस इन आवर लाइव्स, इन कॉमन पीपल्स, इन कॉमन मैन्स लाइफ। ऐसा ही एक जोड़ा, एक ऐसा आइडियल जोड़ा मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, जिनका जब मैं तारुफ कराऊंगा तो देखने में वो मेरी और आपकी तरह के एक आम से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब उनकी काविशों की तवील फहरिस्त मैं आपके सामने पेश करना शुरू करूंगा तो आपको यकीनन आपको भी हौसला होगा कि ये सिर्फ पहला कदम उठाने की देर होती है। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो फिर अल्लाह और अल्लाह की हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं, जो अल्लाह को मानने वाले लोग होते हैं, वो आपका हाथ थाम लेते हैं। सब अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, आपने सिर्फ पहला कदम उठाना होता है। इन्होंने मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब शाहिद मुग़ल साहब और इनकी मिसेज़ हमारी भाभी नरगस मुग़ल साहिबा, इन्होंने आज से चंद साल पहले इन्हें बैठे हुए, पता नहीं मैं इनसे पूछूंगा कैसे इन्हें ख्याल आया कि इन्होंने अपने बिज़नेस को, अपनी फैमिली लाइफ को, सारी चीज़ों को कामयाबी से चला रहे हैं। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि हम कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के समाजी खिदमत के लिए, आम आदमी के लिए और लोगों की इज्तिमाई फ़ायदे के लिए हमें सर्व करना चाहिए। फिर वो दिन और आज का दिन, अब इस वक्त इन्होंने कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में बनाई है। उसके 11 बुनियादी मेंबर हैं कनाडा में, और 11 ही इन्होंने बाद में पाकिस्तान में भी बुनियादी मेंबर उसके बनाए। अब ये 22 बंदों की टीम, 11 पाकिस्तान में और 11 कनाडा में, ये क्या क्या कमाल कर रहे हैं वो एक लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा इनका ट्रकिंग का बिजनेस है, और हमारी भाभी नरगस मुग़ल साहिबा ये कनाडा की बॉर्न हैं, रेज हैं, कनाडा से इन्होंने पढ़ा, उसके बाद इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा हासिल किया यहाँ मुकामी कॉलेज से, और फिर इन्होंने सिटी ऑफ मिसिसागा में 1 साल IT डिपार्टमेंट में जॉब की। फिर यहाँ के एक मशहूर मारूफ पेडिट्रिशियन डॉक्टर्स थे, उनका नाम मुझे नहीं आता, ये बताएंगी खुद ही नरगस मुग़ल साहिबा, उनके ऑफिस में एक बहुत अरसे तक काम करती रहीं। इस दौरान लोगों से इंटरेक्शन के दौरान, लोगों से मिलने के दौरान इनके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर जो था एक आम आदमी के लिए काम करने का, वो सॉफ्ट कॉर्नर उस वक्त उसे जलाब मिली जब इनकी शादी शाहिद मुग़ल साहब हमारे भाई उनसे हुई। और फिर शाहिद मुग़ल साहब भी अल्लाह के बंदे हैं, इनसे जब आप मिलते हैं, इनसे बात करते हैं तो आपको फील होता है कि ये एक दीवाना है जो अपनी डगर में अपने हाल में मस्त काम किए जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एनी अप्रिसिएशन, कोई इनकी तारीफ़ करे या ना करे। मैंने आज तक यहाँ GTA में कोई बंदा नहीं देखा जो इनकी शख्सियत पे या इनके काम पे तनकीद करे, क्योंकि इनके काम की खूबसूरती ये है कि इन्होंने किसी और के अम्ब्रेला के अंडर काम करना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपने हम ख्याल दोस्तों को वहाँ बुलाया, कुछ लोग इनसे पहले दोस्त थे, कुछ बाद में इनका काम देख के इनके दोस्त बन गए और मुस्तकिल इनका हाथ थाम लिया, इनकी टीम में शामिल हो गए। इनकी टीम में कोई भी बंदा शामिल हो सकता है, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और इनकी टीम में काम करने का तरीका यह है कि जब भी कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट इनके ज़हन में या इनके किसी टीम मेंबर के ज़हन में या मेरी तरह का कोई आउटसाइडर कोई आइडिया इन्हें देता है, ये अपनी उस टीम के सामने टेबल पे रखते हैं। मेजॉरिटी अगर उस प्रोजेक्ट को, उस प्लान को, उस मंसूबे को एक्सेप्ट कर दे, अप्रूव कर दे, तो ये फिर कमर बांध देते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं अल्लाह का नाम लेके, और फिर अल्लाह और अल्लाह के बंदे इनकी हेल्प करते हैं और वो कामयाबी से इनका सिलसिला आगे बढ़ता है। इनका सबसे बड़ा काम जो यहाँ कनाडा में ये कर रहे हैं, ये हर साल मिलाद शरीफ कराते हैं, और अभी 12 नवंबर को ये एक दफ़ा फिर स्वागत बैंक्वेट हॉल में शाम 6 बजे, सैटरडे का दिन है, उसमें मिलाद शरीफ करा रहे हैं।
اور اس دفعہ کے میلاد شریف میں خاص بات یہ ہے کہ وہاں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار جو پاکستانی ہیں، چاہے سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، KPK میں ہیں اور جنوبی پنجاب میں ہیں، ان کی ہیلپ کے لیے ایک دفعہ پھر فنڈ ریزر، یہاں کی فنڈ ریزنگ ڈنر کیا جائے گا، اور اس میں یقیناً لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، کیونکہ پہلی ویو تو تقریباً اوور ہو گئی، وہاں جتنی اس وقت امدادی کاروائیاں ہو سکتی تھیں وہ جاری ہیں، لیکن سیکنڈ ویو جو ہے، جس کے بارے میں UN نے تازہ ترین بیان جاری کیا ہے کہ اب وہاں سیکنڈ ویو آف ڈیتھ ابھی ہونی ہے، کیونکہ واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ آج کی رپورٹ کوئٹہ شہر کی صرف یہ ہے کہ وہاں ایک دن میں 8,726 لوگ جو ہے ہاسپٹلز پہنچے ہیں انہی بیماریوں کی وجہ سے۔ ہر شہر سے ایسی ہی رپورٹس آ رہی ہیں، اور ان جیسے شاہد مغل اور نرگس مغل صاحبہ جیسے ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، کینیڈا وائڈ کر رہے ہیں، ورلڈ وائڈ کر رہے ہیں، یہ جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، میری آپ سے یہ خواہش ہوگی، میری کوشش ہوگی، استدعا ہوگی کہ آپ آگے بڑھیں اور ان کے دست و بازو بنیں۔ اب میں ان کی ذرا تفصیلات بتا دوں شاہد مغل صاحب اور نرگس مغل صاحبہ کی۔ شاہد مغل صاحب کا تعلق لاہور سے ہے، MAO کالج سے انہوں نے BA کیا، 2000 میں یہ کینیڈا آ گئے، 2000 میں ان کی شادی ہوئی ہماری بھابھی محترمہ نرگس مغل صاحبہ سے۔ شاہد مغل صاحب یہاں آئے تو پہلے یہ مختلف جگہ جابز کرتے ہیں جس طرح ہم سارے امیگرینٹس کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے 2008 سے ٹرکنگ کے بزنس میں یہ چلے گئے۔ پہلے یہ خود لانگ ہال ڈرائیو کرتے رہے، ٹرک شارٹ بھی کرتے رہے، لیکن اب ان کی اپنی ٹرکنگ کے بزنس ہے، اب ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ خود یہ روڈ پہ جائیں، لیکن ان کے لوگ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی اتنی پیاری شخصیت کی وجہ سے، ان کی فیئر ڈیلنگ کی وجہ سے دن بدن مزید ٹرک ڈرائیورز، ٹرک اونرز اینڈ آپریٹرز ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کی کمپنی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ شاید وہ ان کے اخلاق کی، ان کا جو ایک آنیسٹ بیہیویئر ہے، ڈیلنگ ہے، اس کی وجہ ہے، یا شاید یہ دوسری طرف جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، میلاد شریف کرا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا ذکر کروا رہے ہیں، شاید وہاں سے کوئی انہیں دعائیں مل رہی ہیں کہ ان کا کام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، ان کا بزنس بھی، اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کینیڈین مسلم فرینڈز جو بنائی نومبر 2018 میں، اور گزشتہ 4 سال کے ایک مختصر عرصے میں انہوں نے کیا کام کیے، میں لسٹ آپ کو بتاؤں تو آپ بھی یقیناً اپریشیٹ کریں گے، اور جہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارے IPT TV پر دیکھ رہے ہیں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں رسپونڈ بیک کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، اور اگر آپ شامل نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپریشیٹ ضرور کریں، کیونکہ ایک بندہ تنہا اگر میدان میں نکلتا ہے، اور ان کی مسز کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اکثر خواتین جو ہیں وہ اپنے مردوں کو زیادہ سے زیادہ گھر میں پابند کر کے رکھنا چاہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی اٹینشن سیکرز ہوتی ہیں، وہ اپنی اٹینشن لینا چاہتی ہیں، بچوں کی کمپلینٹس ہر وقت کرتی رہتی ہیں، لیکن ہماری بھابھی نرگس مغل صاحبہ نے یہ کیا کہ انہوں نے صرف خود ہی ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ان کے دیکھے ان کے بچے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ پروگرام کے دوران دیکھیں گے کہ بچے کس طرح انوالو ہوئے۔ کینیڈین مسلم فرینڈ کے زیر تمام یہ انہوں نے ہر سال میلاد تو یہ کراتے ہی کراتے ہیں، انہوں نے سکھ کڈز کے لیے 2019 میں پہلا فنڈ ریزر کیا جس میں $10,000 لوگوں نے ڈونیٹ کیے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا فنڈ ریزر کیا ٹریلیم ہاسپٹل کے لیے 2021 میں، اس میں $1,11,000 انہوں نے ٹریلیم ہاسپٹل کو دیے۔ دیٹ واز گڈ آن دیئر پارٹ، اور وہاں پاکستانی کینیڈین کمیونٹی کو بھی اپریشیٹ کیا گیا، ہاسپٹل اتھارٹیز نے، مینجمنٹ نے، کہ یہ کینیڈین جو نژاد پاکستانی نژاد کینیڈین ہیں، یہ صرف اپنے گیٹوز میں رہنا پسند نہیں کرتے، صرف اپنے سلسلے اور اپنے ہی معاملات نہیں کرتے رہتے، بلکہ یہ مین سٹریم چیزوں میں بھی آ کے، اور مین سٹریم ہاسپٹلز میں، ہیلتھ سیکٹر میں آ کے یہ ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی رقم کر رہے ہیں، 1,11,000 بڑی رقم ہے۔ اپریشیٹ ٹو شاہد مغل اینڈ نرگس مغل، اور ان کے ڈونرز کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے کہ ان کا بھی کمال ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ٹوائے ڈرائیو کرتے ہیں، بچوں کے کھلونوں کے لیے ٹوائے ڈرائیو انہوں نے کی، پہلی پیل پولیس کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ایک روایت بن گئی ہے، یہ ہر سال ٹوائے ڈرائیو کرتے ہیں، جن بچوں کو جو ٹوائے خرید نہیں کر سکتے یہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہ وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ فوڈ ڈرائیو ان کا ایک ایونٹ بن گیا ہے اینول، یہ فوڈ ڈرائیو کرتے ہیں ہر سال۔ اس کے علاوہ ٹاؤن ہال میٹنگز انہوں نے ارینج کی ہیں، انہوں نے 7 MPPs، ہمارے جو ممبر پروونشل پارلیمنٹ ہیں، 7 MPPs اور ایک منسٹر کے ساتھ پہلی انہوں نے 1 مارچ 2020 میں ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ انہوں نے مزید آگے بڑھایا۔ ہر سال یہ رمضان شریف میں افطار ڈنر کراتے ہیں، اس افطار ڈنر میں بڑی تعداد میں پاکستانی شامل ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ فنڈ ریزر بھی کیا جائے تاکہ لوگوں کی ہیلپ بھی ہو سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیمینارز کمیونٹی کے لیے کرانے شروع کیے، ویلز پہ سیمینار کرائے کہ وصیت نامہ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم بہت سارے لوگ اگنور کرتے ہیں، تو انہوں نے ویلز رائٹنگ پہ لائرز کو بلا کے وہاں بٹھا کے لوگوں کو ہیلپ کیا، گائیڈ کیا، اور فری میں لوگوں کی ویلز لکھوائیں۔ انہوں نے امیگریشن پہ سیمینارز کرائے کہ امیگریشن کے حوالے سے لوگوں کو اسٹوڈنٹ ویزا پہ، ورک ویزا پہ، فیملی اسپانسرشپ پہ، اس پہ لوگوں کو آگاہی ہو، لوگوں میں اویئرنیس ہو اور لوگوں کو بتایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے راشن ڈسٹریبیوشن کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے لاہور میں، جو ان کی 11 بندوں کی ٹیم ہے جس کے ہیڈ فیصل بٹ صاحب ہیں۔ لاہور میں یہ 56 فیملیز اس وقت ان کے ساتھ ایسی ہیں جو نیڈی ہیں، انہیں ہیلپ چاہیے،
وہ منتھلی راشن اسکیم میں ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اس کے علاوہ یہ صرف لوگوں کو راشن نہیں دیتے بلکہ انہوں نے روزگار اسکیم ان کے لیے شروع کیا ہے جس کا نام پروجیکٹ روزگار ہے. اس میں یہ سمجھتے ہیں جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے بزنسز ان کے لیے بنا کے دیتے ہیں. پرچون کی دکان بنا دی, کسی کو فوڈ کارٹ بنا دی, کسی کو فوڈ شاپ بنا دی, کسی کو چھوٹی سی کوئی فیکٹری لگا دی. یہ وہاں سارے مل کے دوست تو وہاں اسمال بزنس پروجیکٹ ان کا ہے, اس پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشن پروجیکٹ ایک ان کا ہے جس میں اس وقت تک 65 بچے ان کے ساتھ ان کے رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس. ان کے تعلیم کے تمام اخراجات ان کی کینیڈین مسلم فرینڈز اٹھا رہی ہے. پھر انہوں نے ایک پروجیکٹ, عبدالحمید صاحب یہاں ہمارے ایک سماجی شخصیت ہیں, ان کے ساتھ مل کے واٹر فلٹر پلانٹ کا ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا جس کے ساتھ انہوں نے چک 56 جنوبی سرگودا میں, لاہور میں, شیخوپورہ میں, ننکانہ صاحب میں اور سانگلہ ہل میں انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوا کے دیے. پھر ان کا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ ٹری جس کا نام ہے شجرکاری مہم. یہ ٹری پلانٹیشن کراتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. جو لوگ ٹری پلانٹیشن میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ان کے ساتھ ٹو ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے یہ پودے خرید کے نرسری سے وہاں وہ لگاتے ہیں. انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے بھی بہت کام کیا. حالیہ سیلاب زدگان میں ان کی 2 ٹیمیں بنی, ایک کراچی سے اندرون سندھ گئی اور ایک لاہور سے جنوبی پنجاب اور کے پی کے سوات کے ایریا میں گئی اور وہاں انہوں نے سامان تقسیم کیا. اور اب یہ سیکنڈ فیز میں اس کے لیے مزید ایک فنڈ ریزر جو اب 12 نومبر کو میلاد ہوگا یہاں کینیڈا میں, اس میں یہ پھر ایک اور فنڈ ریزر کریں گے اور پھر لوگوں کی ریہیبلیٹیشن اور ان کے مستقل گھر بنانے اور باقی آگے ان کی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے کام کریں گے. یہ ایک بندہ ہے شاہد مغل صاحب اور ان کی مسز ہیں ہماری بھابھی, ہماری بہن نرگس مغل صاحبہ. انہوں نے ایک خوبصورت کپل ہے, ایک آئیڈیل کپل ہے. میری خواہش ہوگی, میں جب ان کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں ایز اے کپل, تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساؤتھ ایشین فیملیز میں کیوں نہیں ان جیسے 2 4 6 10 20 2 4 100 کپل سامنے آتے جو اس طرح پریکٹیکلی کام کریں, تاکہ وہ جو ہمارے میاں بیوی کے روایتی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے, تو وہ ٹائم آپ خود ساتھ شامل ہو جائیں ان کے دلچسپی کے, ان کے انٹرسٹ کی کسی چیز میں. اگر وہ کرکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھنا شروع کر دیں. اگر وہ شاید مغل صاحب کی طرح کوئی والنٹیئر ورک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ والنٹیئر ورک کر دیں. تو یہ ایک آئیڈیل کپل ہے, اس لیے آج میں نے انہیں دعوت دی ہے اور ان کے ساتھ مزید تفصیلات آپ کے سامنے یہ خود پیش کریں گے. یہ صرف ایک میں نے ایک جائزہ سا, ایک خائقہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اب تک شاہد مغل صاحب اور ان کی مسز نرگس مغل صاحبہ نے کیا کیا اور مزید یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ویلکم جناب اسٹوڈیو ہمارے. اب میں آپ سے مزید پوچھوں گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ بھابھی آپ کا بھی, جتنے میں نے کام آپ کے گنوائے ہیں لگتا ہے آپ کے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا ہوگا. جی بسم اللہ. سب سے پہلے فیاض ولانا صاحب, آپ کا اور آپ کا بہت مشہور و معروف پروگرام 12واں کھلاڑی جو کمیونٹی میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اور اسپیشلی جس چینل سے آپ منسلک ہیں ای آواز, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے انویٹیشن دی اور جس طریقے کا آپ نے تعارف کرا دیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ میں ڈیزرو بھی کرتا ہوں اس قسم کا تعارف. ہم دونوں ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن تھینک یو ویری مچ اگین. جی بھابھی بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ بھی تشریف لائیں. حالانکہ آپ کے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہیں لیکن بچے ہوتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. بیٹی آپ کی 3rd ایئر یونیورسٹی میں, جی بیٹا آپ کا جو ہے وہ گریجویٹ ہو گیا ہے. ہاں جی. اور چھوٹے بیٹے ایک گریڈ 8 میں ہے اور ایک گریڈ 12 میں ہے. جی. تو اتنا سارا کچھ سنبھالنے کے بعد پھر آپ ٹائم کیسے نکال لیتی ہیں؟ شاید مغل صاحب کے جو ان کی انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس کے لیے. ان کا انٹرسٹ میرا انٹرسٹ بن چکا ہے, اس لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے پھر. اچھا. جی. تو یہ جب سے انہوں نے شروع میں این جی او کا کام سٹارٹ کیا, جی 2018 میں شروع کیا انہوں نے یا پہلے بھی منسلک, تو آپ کو اسی وقت خیال آ گیا تھا کہ میں نے ساتھ جانا ہے, یا کچھ عرصے بعد آپ نے فیل کیا کہ یہ بہت باہر رہتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں, میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ, آپ نے کہا میں جا کے دیکھوں تو صحیح, چھاپا ماروں جا کے یہ میٹنگ ہوتی کیا ہے؟ بالکل نہیں, ایسی بات نہیں. پہلے دن سے ان کے ساتھ ہی اس چیز کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اپنے جذبات بتا دیے تھے کہ میں نے یہ چیز کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے پھر ان کے ساتھ کہ پیچھے بالکل مڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا نہیں ہے. جو انہوں نے کہا بسم اللہ کہا کہ بالکل چلیں, کرنا پڑے گا کیونکہ کمیونٹی کو اس ٹائم ضرورت ان چیزوں کی. تو اس کا مطلب ہے شاید مغل صاحب آپ نے پہلے گورنمنٹ سے اجازت لی ہے, اس کے بعد آپ نے. ان کی اجازت کے بغیر تو میں آج بھی نہیں ہلتا, اور نہ ہی کوئی فیوچر میں کوئی ایسا جو ہے نا وہ ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر میں ہلوں گا. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ان کا ساتھ جو ہے نا وہ, اور ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت بلیسڈ ہوں. یہ جتنا بھی آپ نے کام بتایا یہ ہم دونوں کا اکیلے کا نہیں ہے, یہ الحمدللہ یہاں پہ بھی ٹیم ہے اور پاکستان میں بھی ٹیم ہے جو انت تک محنت کرتے ہیں, اور ہمارے وہ ڈونرز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کبھی ان کو ہم پریزنٹ کر سکے کمیونٹی تک نا. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو دا ہول کمیونٹی. ٹھیک ہے.
اچھا یہ جو کینیڈین مسلم فرینڈس کا آپ کو آئیڈیا آیا، عام طور پر لوگ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو دو اسٹارٹ ورکنگ ود دیر آر سو مینی آرگنائزیشنز ہمارے سٹی میں بھی، کینیڈا میں، انٹیریو میں موجود ہیں. تو بندہ کہتا ہے فلاں آرگنائزیشن جوائن کر لی، فلاں کر لی، فلاں کر لی، کچھ عرصہ کسی کے ساتھ والنٹیئر ورک کیا، پھر فیل کیا کہ آئی نیڈ ٹو ہیو مائی اون آرگنائزیشن. لوگ اس طرح آپ نے اسٹارٹ ہی اپنی آرگنائزیشن سے کیا یا پہلے کسی اور آرگنائزیشن؟ نہیں، میں پہلے منسلک رہا مختلف آرگنائزیشن. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہر بندے کا ایک کام کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ایون دو کہ بھائی میں اگر ان آرگنائزیشن کے ساتھ آج میں کام نہیں کر رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھی وہ غلط کام کر رہے تھے، کبھی ان کو میں کریٹیسائز نہیں کروں گا. ہر بندے کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے. تو وہ اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، میں اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہا ہوں. تو بجائے اس کے کبھی وہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ پھیلائی جائے یا اس کے اوپر آپ اپنی زندگی کے جو ہے نا چند سال صرف انہیں چکروں میں ضائع کر دیں. تو میں نے جب ریئلائز کیا کہ بھئی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم کسی کو کریٹیسائز کریں. میری نظر میں آپ کسی کو کریٹیسائز مت کریں اور نہ کرنا چاہیے جب تک آپ عملاً کوئی کام نہ کریں. آپ مجھے آپ کا کوئی اچھا کام نہیں نہ لگ رہا تو میں کہوں جی مولانا صاحب آپ نے اچھا پروگرام نہیں کیا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں خود جو ہے نا وہ آگے کروں. یہ نہیں کہ بھی میں آپ کو ڈسہارڈ کر دوں اور آپ جو ہے نا بس آپ نکل جائیں بس، اور اس کی آپ کی ریپلیسمنٹ بھی نہ ہو. تو آپ آگے آئیں، ٹھیک ہے، عملاً کو کام کر کے دکھائیں. اور اللہ پاک نے ہمیں اس انسان کو یہاں پہ صرف اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے جو ہے نا وہ پیدا نہیں کیا. ہمیں پیدا کیا گیا کہ بھئی ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. یہ جو ایگزامینیشن ہال ہے، اللہ پاک کا فرمانا ہے کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں اور لے کے بھی آزماتا ہوں. تو جن لوگوں کی ہم اس دنیا میں ہیلپ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ آخرت میں انہی لوگوں نے ہماری ہیلپ کرنی ہے. تو بیسیکلی اینڈ آف دا ڈے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں جہاں پہ ہماری صحیح زندگی شروع ہونی ہے وہاں پہ وہی لوگ ہماری ہیلپ کر رہے ہوں گے. تو میری نظر میں تو ہم جو ہے نا وہ فائدے کا جو ہے نا وہ بزنس کر رہے ہیں. آپ اپنے اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر تھوڑا سا بتا دیں کہ اس آرگنائزیشن میں کتنے لوگ ہیں، اور آپ ڈائریکٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، سی ای او ہیں، کیا ہیں؟ جی اس میں سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ بھئی ہم نے یہ نام کینیڈین مسلم فرینڈز رکھنے کی مین ریزن کیا تھی، اس سے میں شروع کرتا ہوں. آف کورس کہ بھئی وہ لیو ان کینیڈا اور وی آر کینیڈینز اور وی آر مسلم. لیکن مسلم جو ہے نا ورڈ ڈالنے کا جو مین ریزن تھا نا، کہ بڑی دیر ہو گئی تھی جب بھی میڈیا کھول لیں تو جی مسلم ٹیررسٹ اور مسلم یہ مسلم وہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ چیز نظر آتی تھی. ہم کوئی بہت بڑے جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن جس بھی سطح پہ رہ کر ہم کام کر رہے ہیں، جیسے کینیڈین بلڈ بینک والوں کے ساتھ ہم جو ہے نا بلڈ ڈرائیو کرتے ہیں. ان کا ایک کیلنڈر چھپتا ہے جس میں جن لوگوں نے بلڈ ڈرائیوز وغیرہ کی تھی، جن آرگنائزیشن نے، تو وہ جب وہ کیلنڈر جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کینیڈین مسلم فرینڈ. تو وہ جو مسلم کا جو ورڈ ہے نا وہ الحمدللہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کمیونٹیز میں پہنچ گیا. اچھا پھر جیسے سیکرڈ ہاسپٹل تھا، پھر جب یہ ٹریلیم والوں کا جو ہے نا وہ کیا گیا، وہاں پہ شاہد مغل، نرگس مغل کا نام جو ہے نا وہ جانا ضروری نہیں تھا. وہاں پہ نام جانا ضروری تھا کہ یہ مسلم آرگنائزیشن ہے. آپ کوئی بھی ABCD آرگنائزیشن کا نام رکھ لیں، لیکن اٹ ڈز ناٹ ریپرزینٹ کہ بھئی یہ کوئی مسلمان جو ہے نا وہ آرگنائزیشن ہے. جب یہ نام کسی کے پاس بھی جائے گا نا، ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارا موقع ملا ہمیں انٹاریو پارلیمنٹ میں جانے کا. ہمارے دیپک آنند MP ہیں، ان کے توسط سے جو ہے نا وہ ہمارا وہاں پہ جانا ہوا. تو انہوں نے پریمیئر سے ہماری ملاقات کروائی. تو جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ یہ کینیڈین مسلم فرینڈ سے آئے ہیں، تو ڈگ فورڈ صاحب ہمارے آنریبل پریمیئر اپنے آفس میں گئے اور قرآن پاک جو ہے نا وہ لے کر آئے. وہ شاہد مغل کے نام کی وجہ سے نہیں لے کر آئے، وہ کینیڈین مسلم فرینڈز کے نام کی وجہ سے لے کر آئے. تو بیسیکلی اگر وہ پارلیمنٹ میں نام پہنچ رہا ہے، وہ ہاسپٹلز میں نام پہنچ رہا ہے، وہ بلڈ بینک والوں کے پاس نام پہنچ رہا ہے، وہ پیل پولیس والوں کے پاس جو ہے نا وہ نام پہنچ رہا ہے، غرض کہ یہاں کے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پر اگر نام پہنچ رہا ہے تو وہ کینیڈین مسلم فرینڈز کا نام پہنچ رہا ہے. تو مولانا صاحب اس میں آپ بھی شامل ہو گئے، میں بھی شامل ہو گیا، اور ہماری ساری کمیونٹی شامل ہو گئی. تو یہ تھا ہمارا نام رکھنے کا مین ریزن کہ کینیڈین مسلم فرینڈ. ہمارے اس وقت الحمدللہ 11 ممبرز ہیں، جن میں 8 میل ممبرز ہیں اور 3 فیمیل ممبر ہیں. اور ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ 3 ڈائریکٹر ہیں اس کینیڈین مسلم فرینڈز کے. ٹھیک ہے. اور آپ کی فیملی سے صرف آپ ہی ہیں، باقی؟ ہاں جی صرف میں. اور آئندہ اس کا اسٹرکچر آپ کیسے چلانا چاہتے ہیں؟
اس کو اسی طرح یا ڈائریکٹرشپ بڑھائیں گے یا نہیں؟ ڈائریکٹرشپ بھی بڑھے گی. بیسیکلی یہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے, یہ ہماری جو تنظیم چلتی ہے نا, ہم سب کے پاس ایون دو کہ میں پریزیڈنٹ ہوں لیکن میرے پاس بھی صرف ایک ووٹ کا حق ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز ٹیبل پر آتی ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے مینشن بھی کیا, کوئی بھی ایشو آتا ہے, کوئی بھی ایونٹ کرنا ہے, کسی بھی معاملے کا کوئی بھی ہوگا نا, تو جو میجورٹی کہتی ہے نا, وہاں پہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے, کوئی جنرل سیکرٹری نہیں ہے, وہاں پہ ایک ووٹ کا حق ہر ایک کے پاس ہے. جس طرف میجورٹی کہہ دیتی ہے اس طرف جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں. اور آئندہ آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے یہ پریزیڈنٹ اینڈ جنرل سیکرٹری یا چیئرمین وائس چیئرمین قسم کے جھگڑوں میں پڑنے کا؟ نہیں, یہ تو بیسیکلی ہماری نظر میں جو ہے نا, یہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضا کی خاطر. ہم میں سے اگر یہ پچھلے 4 سال سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس میں کوئی پریزیڈنٹ شپ نہ, تو یہ صرف آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ ابھی فائلوں کا منہ بھرنے والی بات ہے. ادروائز آج بھی میں والنٹیئر ہوں, میں پریزیڈنٹ بھی ہوں, تو اگر کسی بھی حال میں جا کے کوئی ایونٹ ہوگا تو میں کرسیاں لگاتا ہوا آپ کو نظر آؤں گا. بالکل. تو الحمدللہ ہم پوری کی پوری ٹیم, اگر یہ ہماری سکسیس, یہ سٹوری آپ جو سنا رہے ہیں نا, اس کی سٹوری کی مین ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سارے کے سارے والنٹیئر کام کرتے ہیں, اپنے ہی جیب سے پیسے بھی لگاتے ہیں, والنٹیئر کام کر کے راضی ہوتے ہیں. ایون ہمارے بچے جو ہیں وہ جو ہے نا وہ والنٹیئر کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو جو ہماری اچیومنٹ ہے نا, جو کمیونٹی میں جو ہم جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں, وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ اچیومنٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے بچوں میں جو والنٹیئر کام کرنے کا جو شوق پیدا ہو گیا ہوا ہے, اس کو میں اچیومنٹ جو ہے نا وہ گنتا ہوں. ناظرین کرام, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انہوں نے, شاہد مغل صاحب نے, جب یہ ٹرکنگ کے بزنس میں تھے تو ظاہر ہے خود بھی ڈرائیو کرتے تھے, پھر ان کے اپنے آپ بزنس میں اتنے زیادہ ٹرک ڈرائیورز ان کے ساتھ انوالو ہیں, تو انہوں نے ایک مسئلہ فیل کیا کہ ٹرک ڈرائیورز جہاں کہیں سے سامان پک کرتے ہیں, لوڈ پک کرتے ہیں یا کہیں ڈراپ آف کرنے جاتے ہیں لوڈ, تو وہاں جو بزنس پلیسز کے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں واش روم یوز کرنے نہیں دیتے, اور یہ لوگ انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں کیونکہ ٹرک کو وہاں چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے کہیں دور, اور تو وہ ایک تھا ایشو. تو انہوں نے باقاعدہ انٹیریو گورنمنٹ سے اسے ٹیک اپ کیا, انٹیریو گورنمنٹ نے ان کی بات کو سنا, انہیں اسے باقاعدہ انہوں نے کائنڈ آف ایک لیگل فائٹ کی, اور پھر فائنلی انٹیریو گورنمنٹ کو یہ لا پاس کرنا پڑا کہ آئندہ کوئی بھی ایسی ڈراپ آف اور پک اپ لوکیشن پہ انہیں کوئی نو نہیں کرے گا, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ٹرک ڈرائیورز کو. تو یہ ایک بگ اچیومنٹ تھی, اور یہ شاید مغل صاحب نے تنہا انٹیریو کا لا چینج کرا دیا صرف خلوص نیت کی وجہ سے. ان کی اسی طرح کی اور بھی اچیومنٹس اور بھی باتیں, لیکن اس وقت ہم وقفے پر چلیں گے, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی شروع کریں گے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی. میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا, اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہد مغل صاحب اور ان کی مسز محترمہ نرگس مغل صاحبہ. شاہد مغل صاحب, ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کینیڈین مسلم فرینڈز کی, تو آپ کا اتنا اچھا کام, ظاہر ہے فیس بک پہ بھی آپ کا پیج ہے کینیڈین مسلم فرینڈز کے نام سے, اور لوگ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہوں گے, آپ اپنی ہر ایکٹیویٹی وہاں شیئر بھی کرتے ہیں, تو یقیناً کینیڈا وائڈ لوگ اپروچ کرتے ہوں گے. جی جی بالکل. کینیڈین مسلم فرینڈز اونلی جو ہے وہ انٹیریو میں یا جی ٹی اے میں یا ٹورانٹو مسیساگا میں ہی تو نہیں ہے, کیلگری میں بھی کینیڈین مسلم فرینڈز ہیں, اور وہ بھی آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہوں گے, مونٹریال میں بھی ہوں گے, ہیلی فیکس میں بھی ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے. تو وہاں سے لوگ اپروچ کرتے ہیں, آپ کا کوئی ارادہ ہے وہاں بھی برانچز چیپٹرز اپنے کو بنانے کا؟ فیاض بھائی, میری جو کوشش ہے کہ بھئی سلو اسٹڈی جو ہے نا وہ چلا جائے, کہ بھئی ایکسپینڈ کرنا ہو نا تو ایک دم ایکسپینڈ کر کے تو جو ہے نا وہ نیچے نہیں گرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ بھئی ایسا اسٹرکچر بنے, چاہے سلولی بنے, لیکن میری جو نیت کہہ لیں, میرا جو فوکس کہہ لیں یا ایم, جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو یہ ادارہ کام کر رہا ہوں. میرا جو مین فوکس ہے وہ یہ والا ہے. تو انشاءاللہ بالکل جو ہے نا وہ جہاں پہ ہمیں اپرچونٹی ملے گی, جہاں پہ لوگوں کا, بہن بھائیوں کا تعاون ملے گا, اگر ہم یہاں تک بھی پہنچے ہیں تو یہ بہن بھائیوں کے تعاون کے بغیر نہیں پہنچے. بھابھی, میں آپ سے پوچھوں گا, ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں, لیکن فیملیز, ان کی مسز, ان کے بیٹیاں, ان کی بہنیں, ان کی بھابیاں, وہ اتنی ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتی جتنی ایکٹیولی آپ ہر ایونٹ میں انوالو ہوتی ہیں. آپ کو دیکھ کے کیا اور لیڈیز کو بھی کوئی تحریک ملی, اور بھی لیڈیز آپ کے ساتھ شامل ہونے کی انہوں نے کوشش کی, لیڈیز نے جوائن کرنے کی کوشش کی؟ آپ لیڈیز کا رسپانس کیسے دیکھتی ہیں؟ لیڈیز کا رسپانس الحمدللہ بہت اچھا رہ رہا ہے. ہمارے گروپ سے والنٹیئرز بہت جڑ رہی ہیں, کیونکہ وہی ظاہر ہے وہ بات کہ
عورتوں نے اپنے گھر کا بھی دیکھنا ہوتا ہے, اپنے باہر کا بھی تھوڑا بہت جو بھی کام ان کا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے وہ تھوڑا اس طریقے سے وہ ایکٹیولی نہیں کر سکتی, لیکن وہ والنٹیئر بیسس پہ ضرور کام کرتی ہیں. ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں کالز ملتی ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, ایوری بڈی از ویلکم. ہم سب کو کہتے ہیں کہ پلیز انکریج تو کرتے ہیں کہ آپ آئیں, لیڈیز جینٹس بچے بڑے جو بھی ہیں جس نے بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں بالکل آئیں, آپ آئیں والنٹیئر کام کریں ہمارے ساتھ, سب کو ویلکم ہے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں شروع سے لے کے آج تک جتنے بھی ہمارے پروگرام والنٹیئر بیسس, ہم آئی تھنک یہ جو ہمارا لاسٹ پروگرام ملاز شریف کا پروگرام تھا اس میں ایٹ لیسٹ 50 یا 55 والنٹیئرس ہمارے ہو چکے تھے. یہ ہمارے اپنے گروپ کے باہر تھے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی ورڈ اسپیک لاڈر, تو وہ ایکشنز ان لوگوں نے دیکھی ہوئے تو وہ چیز جڑنا چاہتے ہیں اس چیز کے ساتھ, ہے نا. آپ کے لیڈیز کی الگ کوئی لیڈیز محفل میلاد بھی آپ کراتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں, ہم سب کچھ اکٹھا رکھتے ہیں. ہمیں ویری فیملی اورینٹڈ, ہم کہتے ہیں فیملیز کو ساتھ جو بھی پروگرام ہو فیملیز کا ہو, یہ نہ کہ ایک کو سیگریٹ کر دیا دوسرے کو پیچھے آگے کر دے, یہ نہیں. سب کا پوری فیملی ایز اے فیملی کام, جس طرح آپ ایز اے فیملی کام کر رہے ہیں باقی لوگ بھی اسی طرح ہیں, اور اس کا ایک فیملی کا ماحول. اور بالکل جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مینشن بھی کیا نا یہ والی بات کہ جی بہرحال اسی کو میں آگے بات لے کر چلتا ہوں کہ یہاں پہ ہسبینڈ جابیں کر رہے ہیں, وائف جو ہے نا وہ جابیں کر رہے ہیں, بچے جو ہے نا وہ تعلیم لینے کے اس میں جو ہے نا وہ بیزی ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم مینس کا علیحدہ پروگرام کر رہے ہوں, وومین کا علیحدہ کر رہے ہوں, تو پہلے ہی آلریڈی فیملیز کے پاس ٹائم اتنے دور ٹائم نہیں, ان کے پاس مزید ٹائم ایگزیکٹلی. تو اس کو پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہاں پہ صرف مرد آ جائیں. اور یہاں پہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے یہ اگر آپ دیکھیں نا کہ بھی ہم دڑا دڑ جو ہے وہ ممبرز بڑھا نہیں رہے یا یہ نہیں کر رہے, ہمارے جو مین فوکس ہے نا فیاض بھائی یہ ہے کہ بھی ہماری ایک فیملی اورینٹڈ قسم کی یہ آرگنائزیشن ہے, اور ہمارے فیملی قسم کے ہی پروگرام ہوتے ہیں. وہاں پر ہم نے کوئی ایسا بیہیویئر جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اسی پروگرام میں میری وائف بھی ہے, میری بیٹی بھی ہے, اور وہاں پر آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہم ایز اے بہن ماں بیٹی ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ پروسیس ہو سکتا ہے تھوڑا سا سلو آگے بڑھنے کا, لیکن اس چیز کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کبھی زیرو ٹالرنس ہے ہماری آرگنائزیشن میں. تو الحمدللہ کبھی ہماری کوشش ہوتی ہے فیملی جو ہے نا وہ پروگرام ہو, جتنے بھی رینج ہو وہ فیملی ہی ہو. ٹھیک, آپ ٹائم کس طرح نکال لیتے ہیں اتنے زیادہ کاموں کے لیے؟ یہ میں اللہ پاک سے جو ہے نا وہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری زندگی میں سکون دیں اور دے دیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے آپ کو نا کیا چیز انسپائر کرتی ہے, کس چیز کو آپ کی موٹیویشن کیا ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں وہاں سے آپ ہو سکتا ہے پیسہ کما رہے ہو لیکن سکون نہ مل رہا ہو, آپ کو سیٹسفیکشن نہ مل رہی ہو. تو یہ کام جو ہے نا وہ الحمدللہ مجھے جو ہے نا وہ سیٹسفیکشن دیتے ہیں. اور جب آپ کو اسپیشلی جو پاکستان والا پورشن ہے, اور پاکستان میں اس وقت جیسے حالات چل رہے ہیں نا, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہوں گا کہ میری نظر میں تقریباً ہر بندہ کینیڈا میں, ہر بندہ پاکستان میں کسی نہ کسی فیملی کے ساتھ منسلک ہے, اس کی ہیلپ کر رہا ہے. لیکن آپ کے پروگرام سے اگین میں کہوں گا کہ کسی آرگنائزیشن کے اوپر اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اوپینینز ہوتی ہیں, آپ اپنے طور کے اوپر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, آپ اپنے محلے داروں میں دیکھیں, کوئی نہ کوئی آپ کے نیٹ ورک میں ضرور وہ فیملیز ہوتی ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. ایک فیملی اور بڑھا دیں. جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں فلڈ کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ پورشن ہے, لیکن جس طریقے سے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے کہ بھئی اس وقت میں آپ کو بتاؤں مولانا صاحب کہ بھئی 2 سال پہلے جب ہم نے راشن پروجیکٹ شروع کیا تھا 4500 روپیز کا ہم نے جو ہے نا وہ راشن دینا شروع کیا تھا. 2 سال میں آج سیم راشن اس وقت 7500 روپے کا ہو گیا. 3000 روپیہ پر جو راشن کا جو پیکج ہے اس کا بڑھ گیا. اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ بل بتیاں ہیں, اس کے بعد اس کی اور 36,000 جو ہے نا وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ان فیملیز نے مینیج کرنا ہوتا ہے. جب آپ خبروں میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں, پیچھے جو ہے نا وہ میں سن رہا تھا کہ ابھی ایک فیملی کے 5 ممبر تھے, ان کے پاس 3 روٹیوں کے پیسے تھے, انہوں نے اسی میں زہر ملا کے کھا لی اور 5 کی 5 جو ہے نا وہ پوری فیملی جو ہے نا وہ. تو آف کورس ایک انسان کی لمٹ ہے, اللہ پاک واحد ذات ہے جس کی لمٹ کوئی نہیں, اور یہ نظام چلانے والا ہی اللہ پاک کی ذات ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں, ہماری لمٹس ہیں, ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے, ہر انسان سارا کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک فیملی بڑھا سکتے ہیں. اگین ایک آرگنائزیشن پہ, کسی آرگنائزیشن پہ اگر اعتبار نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا جی کینیڈین مسلم فرینڈ کے تھرو کریں یا اے کمپنی بی کمپنی, کسی کے اوپر نہیں اعتبار نہ کریں.
ہمارا جو پیغام ہے نا، ایک فیملی اپنے ہی کوئی چچا مما تایا جو بھی آپ کا جاننے والا جو کمزور ہے اس کی جو ہے نا وہ ضرور ہیلپ کریں پلیز. اچھا، آپ کی آرگنائزیشن چیریٹیبل اسٹیٹس سے کتنی دور ہے؟ آپ نے اپلائی کر دیا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشخبری جو ہے نا وہ آ جائے گی ود ان 3-4 months. اپلائی کر دیا ہوا ہے. اور جب چیریٹیبل اسٹیٹس مل جائے گا اس کے بعد جو بھی آپ لوگ ڈونیٹ کریں گے، ایک تو آپ ان کو ٹیکس ریسیٹ دیں گے اور ان کو اس کا ٹیکس ریفنڈ جو بھی 28 to 42% ملے گا وہ ملے گا. اس کے علاوہ آپ کی آرگنائزیشن گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی میچنگ گرانٹس اور ان چیزوں میں پھر آپ آگے بڑھ سکیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جا سکیں گے، وہ ایک اس کا بہتر ہوگا. پھر آپ کو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. نہیں، اب وہ اپ ٹو ڈیٹ آج بھی رکھنی ہمیں پڑنی ہے. یہ نہیں کہ بھائی اگر آج ہمارے پاس چیریٹیبل اسٹیٹس نہیں ہے تو ہم جو ہے نا وہ ہمیں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے گورنمنٹ نے. CRA آج بھی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہے، ہماری جو ہے نا وہ اس کا آڈٹ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے کیا بھی ہے پریویس ایئر میں. ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں جو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی چیریٹیبل اسٹیٹس نہیں ہے تو آپ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ظاہر ہے ابھی تو زیادہ ہوگا کیونکہ انہوں نے تو آپ کا کسی وقت بھی واقعی چیک کر سکتے ہیں. بالکل سے پہلے بھی، بعد میں ویسے آپ کے ریسٹرکشن لاگو ہو جاتی ہیں. بالکل. اچھا، بڑی دلچسپ ایک کہانی مجھے پتہ چلی ہے کہ آپ کے بچوں میں بھی کچھ نہ کچھ اسپارک آگے ٹرانسفر ہوا ہے. تو بچوں کی کہانی کیا ہے؟ آپ بھابھی بتائیں گی یا شاید بھائی بتائیں گے؟ آپ بتا دیں. میں شروع کرتی ہوں. یہ ان کا جذبہ اس میں زیادہ ہے کیونکہ ان کی فیلنگ وہ پراؤڈ مومنٹ، کیونکہ ان کی امی ابو کا بیچ میں ذکر ہے تو یہی بتائیں گے تو زیادہ ان کو زیادہ مزیدار کام ہو جائے گا. بھائی آپ بتائیں. ناظرین کرام، یہ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ کی راہ پہ یہ دونوں میاں بیوی نکلے ہیں، تو اس کا فائدہ میرے خیال میں شاید یہ بھی سے اتفاق کریں گے کہ سب سے بڑی اچیومنٹ شاید یہی ہے کہ جب آپ جو کام کر رہے ہیں اور اپنے پیشن کے ساتھ جس سے کر رہے ہیں، آپ کی اگلی نسل بھی اسی پیشن سے بلکہ اس سے بڑھ کے آگے 2 قدم بڑھے، تو پھر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میں جس لائن میں، جس شعبے میں جو کام میں کر رہا ہوں اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے کہ میری اگلی نسل بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے. یہ بڑی دلچسپ کہانی شاید مغل صاحب سے سنتے ہیں. جی کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا کہ بھائی ہمارے عبدالحمید بھائی ہیں، اللہ ان کو جو پاکستان میں واٹر پمپ کا جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. وہ نمل یونیورسٹی کے ساتھ ان کے لیے نمل کے بھی وہ نمبر ون وہ ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور میں انسپائر بھی بہت ہوں عبدالحمید بھائی سے، ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے جو ہے نا وہ نمل کا کوئی پروگرام ہونا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گا رہا ہے ٹکٹیں وغیرہ دینے کے لیے. تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو، اس وقت ہی واز اونلی 7-8 years old، تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی عبدالحمید انکل آ رہے ہیں. بیٹے کا نام کیا ہے؟ فیضان مغل. تو اچھا، اس نے مجھ سے اپنی والدہ سے کوئی کنسلٹ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو صرف میں نے ان کو بتا دیا تھا نا کہ بھئی یہ کون سے انکل آ رہے ہیں. تو جب وہ آئے تو وہ اپنے کمرے میں گیا، وہاں پہ پیگی بینک تھا. وہ اچھا، یہ بچے بڑے اسمارٹ ہیں. اس نے ان کے انکل کے آنے سے پہلے اس نے گوگل کر کے ریسرچ ان کے بارے میں پوری اپنی سرچ، وہ سارا کچھ کیا کرتے ہیں عبدالحمید صاحب، کس طرح وہ کچھ انٹروڈکشن میں نے بھی کچھ آپ نے کرایا، کچھ اس نے سامنے سن لی ہوگی ان کی باتیں. اچھا، تو وہ اس نے لا کے پیسے جو ہے نا وہ عبدالحمید صاحب کو جو ہے نا وہ دے دیے اپنے پگی بینک سے نا کہ جی میری طرف سے جو ہے نا وہ پمپ جو ہے نا وہ ڈونیٹ کر دیں. کتنے پیسے نکلے تھے؟ $150 جو ہے نا وہ غالباً یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. $200 کا تھا. تو اچھا، عبدالحمید بھائی نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی باقی کے $50 میں اپنی جیب سے ڈالوں گا نا، کہ بچے کا جذبہ 7 سال کا جو ہے نا وہ بیچارہ اس وقت. لیکن جو پراؤڈ مومنٹ جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا وہ یہ تھا، اور یہ لوگوں کو بھی بتانے کا جو ہے نا وہ ہے کہ اس نے میرے والدین جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، میرے بیٹے نے جب کہا کہ یہ پمپ لگا دیں، اور میرے والدین کو امی ابو کہتے ہیں کہ یہ امی ابو کی طرف سے جو ہے نا وہ لگانا ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے دادا دادی کی طرف سے نا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا کوئی مشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، کہ بھئی میں نے اس کو نہیں بولا کہ بھئی پمپ لگوانا ہے، میں نے اس کو نہیں بولا میرے والدین کی طرف سے لگانا ہے، یہ خود ہی اللہ پاک نے جذبہ اس کے دل میں ڈال دیا. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے کل کو میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ کچھ کرے گا. تو یہ تو جو ہے نا وہ تھا. پھر الحمدللہ یہ جب ہم نے اپنے واٹر فلٹر جو ہے نا وہ لگانے شروع کر دیے تو یہ فیاض بھائی تقریباً $3,500 جو ہے نا ایک اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ پارٹ ٹائم جو ہے نا وہ جاب کرتا ہے. اچھا. تو کبھی 2-4 گھنٹے ادھر مل گئے. یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے. اب تو جو ہے نا وہ پراپر جاب کر رہا ہے. اچھا، وہ 150 جو ہے نا وہ روز کا وہ کر کے نا، تو ایک دن مجھے آگے کہتا ہے کہ بھی ایک پورے کا پورا واٹر فلٹر میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ $3,500.
اچھا جو بندہ پراپر جاب کر رہا ہے اس کے لیے تو شاید ہو سکتا ہے $3500 جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑی رقم نہ ہو, لیکن اسٹوڈنٹ لائف میں کر رہا ہے تو وہ بہت ہوتا ہے. تو اس کا نام حمزہ مغل ہے. تو اس نے جو ہے نا ان چیزوں نے جو ہے نا وہ مجھے انسپائر کیا. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ بھی گاہے بگاہے جو ہے نا وہ ڈونیشن کا جو ہے نا وہ سلسلہ کرتی رہتی ہے. میرا بیٹا ہے تیسرے والا. تو یہ جب چیزیں اگلی نسل تک پہنچ رہی ہیں نا, اور یہ نہیں کہ صرف میری, یہ ہماری پوری ٹیم کی اگر ہم ان کی سٹوری سنیں نا تو سارے بچے جو ہے نا وہ انوالو ہو رہے ہیں. لائک میں پہلے بھی مینشن کیا, جب ہمارے بچے والنٹیئر اس طرف آ گئے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بھی ہم نے کچھ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ خود ہی اچھے راستے پہ نہیں ہیں بلکہ آپ کی اگلی نسل, آپ کے بچے بھی اچھے راستے پہ چل پڑے ہیں. تو یہ اٹس اے بگ اچیومنٹ. خود تو بندہ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے, حج زکوٰۃ سارے خود بندہ کر لیتا ہے. اگلی جنریشن کو اس راستے پہ لگانا, اللہ اور رسول کے راستے پہ اور نیکی کے راستے پہ اور ایک اجتماعی اور سماجی اور رفاہی کاموں پہ لگانا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں بھابھی؟ نہیں, میں الحمدللہ کہہ رہی تھی کہ الحمدللہ سب بچے ہمارے باقی ممبران کے سب اسی چیز کے سب میں وہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے. جی اب انشاءاللہ وہ بھی آگے کیری آؤٹ وہ کریں گے. یہاں پہ تھوڑا سا میں فیاض بھائی ٹائم لوں گا کہ بھئی ہمارا دین جو ہے نا, یہ ٹاپک آپ نے ایسی بات چھیڑی ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے حقوق اللہ کے اوپر. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو حقوق اللہ جو ہے نا وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ عمرہ کرو, حج کرو, 7 چکر لگاؤ, میں معاف کر دوں گا. بے شک اس حقوق اللہ کی اہمیت کم نہیں, مجھے کوئی غلط جو ہے نا وہ نہ سمجھیے گا. حقوق اللہ ہمارے اوپر فرض ہے. فرائض جو ہے نماز پڑھنی ہے, بے شک پڑھنی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہر چیز 100% کرنی ہے. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میرے اور بندے کا معاملہ, میں کبھی بھی اس کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن جو حقوق العباد ہے, اگر وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اگر وہ معاف نہیں کرے گا, میں معاف نہیں کروں گا تب تک. اور بندے کو معاف کرنا, ایک رب کریم کا معاف کرنا, وہ پوری ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سٹوری بن جاتی ہے. اور ایک بندے کو معاف کرنا یہ ایزی نہیں ہوگا. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, اگر آپ سوچیں, تھوڑا سا سوچیں کہ جس طریقے کا اللہ پاک نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بتایا ہوا ہے, اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, یہ دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جائے. بالکل صحیح. تو حقوق العباد کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا فوکس کیا کریں. حقوق العباد کا بھی ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. ہم اسپیشلی یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہیں, ہمارا جو ہمسایہ ہے, اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا کہ بھی آپ نے اس کو مسلمان کیا کہ نہیں کیا. اللہ پاک نے پوچھنا, چاہے وہ ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, آپ کا ہمسایہ بھوکا سو گیا تو اس کی ہمیں پکڑ ہوگی. بالکل یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرسچن ہے, ہندو ہے, جی مسلمان تھا نہیں تھا, یہ کوئی کوشچن نہیں ہے. وہاں پہ ہے کہ بھی ہمسایہ بھوکا سو گیا, آپ کے زبان سے, آپ کے ہاتھ سے ہمسایہ تنگ تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو وائف کے حقوق کیا ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, اگر ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں تو الحمدللہ میری نظر میں یہ دنیا جو ہے نا وہ جنت بن سکتی ہے. تو ان کے اوپر تھوڑا سا ضرور دھیان دیا کریں حقوق العباد کے اوپر. جی بھابھی, آپ آخر میں کوئی لاسٹ ورڈ ہمارے پروگرام دیکھنے والوں کو, اسپیشلی ہماری بہنیں, خواتین, ہماری بھابیاں جو دیکھ رہی ہیں, ان کو انکریج کرنے کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں تو؟ سب کو یہ کہوں گی کہ آپ آئیں, آرگنائزیشن کے ساتھ کریں یا نہ کریں, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر ایکٹیولی انوالو کریں. کافی چیزیں ہیں جو عورتیں کر سکتی ہیں, اور کافی چیزیں جو عورتیں مردوں سے بھی زیادہ بہتر کر سکتی ہیں. تو آئیں, والنٹیئر کریں, اپنے آپ کو باہر نکالیں گھروں میں سے. تو یہ انکریجمنٹ آپ سب کو دوں گی کہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں. جی شاہد بھائی, ابھی جو آپ کا 12 نومبر کو پروگرام ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ. جی الحمدللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ پھر میلاد, اور مزے کی بات بتاؤں, ہماری آرگنائزیشن جب بنی ہے تو سب سے پہلا جو پروگرام تھا وہ میلاد شریف کا ہی پروگرام تھا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس دفعہ پھر پروگرام ہو رہا ہے 12 نومبر کو شام 6 بجے سواگت بینکوٹ ہال میں. سید سبید الرحمانی صاحب تمغہ امتیاز جو ہیں پاکستان سے, وہ تشریف لا رہے ہیں. ہر سال تشریف لے کر آتے ہیں اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرما دیتے ہیں الحمدللہ. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور تمغہ امتیاز ہمارے ساتھ, ہماری خوش قسمتی قاری عبدالماجد نور صاحب, وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں. 2 سال پہلے وہ تشریف لے کر آئے تھے, تو جب انہوں نے تلاوت شروع کی تھی اس حال میں پن ڈراپ سائلنس جو ہے نا وہ کبھی آپ اتنا جو ہے نا لوگ محظوظ ہوئے ان کی تلاوت سے. اور الحمدللہ ہم اس میلاد شریف کی
محفل میں جیسے پریویس ایئرز میں ہم نے سکھ کڈ ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریز کیا، ٹریلیم والوں کے لیے فنڈ ریز کیا. اس دفعہ ہم پاکستان میں جو فلڈ ریلیف کے لیے جو ہے نا وہ ہم فنڈ ریز ضرور کریں گے، اور ہمارے ساتھ جڑیں اور اس فنڈ ریزر کو، اس میلاد النبی کے پروگرام کو کامیاب کروائیں. تھینک یو. آپ کی کینیڈین مسلم فرینڈز کو کسی نے جوائن کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ بتا دیں. ہمارے کانٹیکٹ کہاں کریں اور کس طرح؟ کینیڈین مسلم فرینڈ کا ہمارا ایز اے ممبر جو ہے اس کو جوائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا کرائٹیریا ہے کہ ابھی پہلے 2 سال والنٹیئر کام کیا جائے، تو اس کے بعد جو آپ ایز اے ممبر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جس کو ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ اس کو ریویو کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ٹیم کا فیصلہ ہوتا ہے. میرے اکیلے کا فیصلہ نہیں، پوری ٹیم جو ہے اس کو ان اینڈ آؤٹ کرنے کا اختیار پوری ٹیم کے پاس ہے. بہت شکریہ شاہد مغل صاحب، بہت شکریہ نرگس مغل صاحبہ. ناظرین کرام، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبی فرشتے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ ان کی اطاعت ہی کی جائے تو اس کے لیے تو اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی. وہ اطاعت کیے جا رہے تھے اور وہ کرتے رہے، انہوں نے رہنی تھی اور وہ کر رہے ہیں. یہ درد دل تھا، یہ ایک ایکسٹرا کوالٹی ہیومن بینگز میں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے دی. ہمیں دل دیا اور اس میں درد دیا. اگر ہم میں غریبوں کا، دوسرے ضرورت مندوں کا، نیڈی پیپل کا، جہاں آپ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی سیلاب زدگان ہے، چاہے کسی کو ایجوکیشن کے مسائل ہیں، کسی کو روزگار کے مسائل ہیں، یا پولوشن کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں یا دنیا کے کسی خطے میں وہاں ٹری پلانٹیشن کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی جو سیلاب کی اور دوسری کلائمیٹ چینج کے پرابلم آ رہے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں اگر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اپنے طور پر اپنی ذاتی حیثیت میں، اور اگر آپ ذاتی حیثیت میں سمجھتے ہیں کہ آپ اتنا کام نہیں کر سکتے، تو آپ شاہد مغل اور نرگس مغل صاحبہ جیسے ان کی جو آرگنائزیشن ہے کینیڈین مسلم فرینڈز، فیس بک پہ بھی ان کا پیج موجود ہے، گوگل کریں گے تو ان کی ویب سائٹ، ان کے باقی سارے کانٹیکٹ آپ کو مل جائیں گے جہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ اگر آپ ان کی وال وزٹ کریں تو آپ کے پچھلے 2, 4, 6 سالوں کے سارے ایونٹس کی تقریبات ساری بالتصویر آپ کو رپورٹس مل جائیں گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف یہاں آج 12واں کھلاڑی میں کوئی ان کی گڈی نہیں چڑھا رہا، میں ان کی کوئی غیر ضروری تعریف نہیں کر رہا. یہ وہ کام ہے جو پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے، میاں بیوی نے اور ان کے دوستوں نے، اور ان کی کوئی ٹیم بہت بڑی نہیں ہے، اور ان کی ٹیم کی اور ان کے کام کی، کینیڈین مسلم فرینڈز کی خوبصورتی ایک یہ بھی ہے کہ ان میں کوئی چودھری نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی راجہ نہیں ہے، کسی نے بڑا بننے کی کوشش نہیں کی. سارے ممبرز ہیں اور ہر ممبر کو ایکول ووٹنگ رائٹ ہے. ممبران کے سامنے پروجیکٹ اور پلان اور منصوبہ جاتا ہے، اگر اکثریت اسے اپروو کر دے تو اس پہ پھر نو کوسچن آسک، یہ سارے اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ والنٹیئر لوگ جڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے. اور یہ ایک آئیڈیل ماڈل انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اگر آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اسی طرح کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے سٹیپس کو فالو کریں اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور مزید مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.